الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قرابتك وإن قطعوا وقال ليحجزك عن نفسك ما تعلم من نفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، کئی جمعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر کو نصیحتیں اس عنوان سے بات چل رہی ہے. انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں بھی آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے دو نصیحتوں کو بتایا جائے گا. ہم سب اس ارادے سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم سب ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. اس سے پہلے اعلان کے طور پر ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ آج جنوری کی 26 تاریخ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دن کو ریپبلک ڈے کہتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہالیڈے رہتا ہے. سارے ملک کے اندر اسکولوں میں، آفسوں میں، جگہوں پر، مدرسوں میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے. ہمارے اس مدرسے میں بھی آج صبح جھنڈا لہرایا گیا. آج کی تاریخ سے ایک بہت بڑی داستان جڑی ہوئی ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں. اگر اس تاریخ کا ہمیں علم ہو تو یقیناً آج کے اس دن پر ہمیں خوشی ہوگی. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آج قانون بنایا گیا اس لیے جھنڈا چڑھاتے ہیں بس. ہمارا یہ ملک جو انگریزوں کی غلامی میں تھا، ان کی غلامی سے نجات دینے کے لیے کوئی 20 سال 30 سال کی جنگ نہیں لڑی گئی. اگر پوری تاریخ کو دیکھا جائے تو تقریباً 346 سال، 340 پر 6 سال جنگ ہوئی ہے. ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کا علم ہے بس. باقی جب سے یہ لڑائی لڑی گئی، کیوں لڑی گئی یہ لڑائی جنگ آزادی، کیا وجہ تھا؟ ہمارے کتنے اکابر ہزاروں مریدین کو لے کر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے.
कितने उलमा जो मदारिस में पढ़ा रहे थे, मदरसे को छोड़कर मैदान में उतरना पड़ा। हजारों की तादाद में उलमा शहीद हो गए, लाखों की तादाद में उलमा मुसलमान शहीद हो गए। क्यों? वजह क्या थी इसकी लड़ाई के पीछे? अंग्रेजों का नापाक मंसूबा था कि इस्लाम को मुसलमानों के दिलों से निकाल दिया जाए, इस्लाम को खत्म करके बस ईसाई मजहब को मुल्क के अंदर फैलाया जाए। जबकि हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान सदियों से और आज भी पूरी दुनिया में एक इनफरादी हैसियत रखता है। यहां हमारे मुल्क में जितनी जबानें बोली जाती हैं, जितने मजहब हमारे मुल्क में हैं और जितने कल्चर यहां पर चलते हैं, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है। 2-3 मजहब रहते हैं, 1-2 जबान रहती है। यहां सैकड़ों जबानें बोलने वाले हैं, सैकड़ों कल्चर है, हजारों के मजहब है। लेकिन बरसों से यह मुल्क प्यार, मोहब्बत, अमन का गहवारा बन के चल रहा था। ऐसे मुल्क के अंदर लुटेरे बनकर अंग्रेज आए थे, पूरी कोशिश की मुल्क के ऊपर कब्जा जमाने की। जब कब्जा जमाने और मुल्क को ईसाइयत से बदलने के लिए पूरी मेहनत की इन लोगों ने, बड़ी लंबी दास्तान है। बहरहाल 340 पर 6 साल की मुसलसल मेहनत के बाद यह मुल्क आजाद हुआ। अब मुल्क आजाद हुआ तो बरसों के बाद उस वक्त जो लोग थे वो लोग ये सोचे कि इस मुल्क को चलाना कैसे है, कैसे चलाया जाए। तो 7 आदमियों की एक जमात थी। उस जमात को ये जिम्मेदारी दी कि मुल्क को चलाने के लिए कुछ कानून बनाए, कुछ रूल्स बनाए, जिसके मुताबिक हमारा ये मुल्क चलेगा। तो वो कानून बनाने वालों में सबसे आगे हमारे अकाबिरीन में हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सेहवारी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो भी उस जमात के अंदर थे। बड़े अकाबिर उलमा 2-3 उसके अंदर मौजूद थे और उलमा इकराम के मशवरे से जो मुल्क का कानून बना है और जो बनाकर दिए हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है, उनके अंदर इतनी फिरासत नहीं है कि पूरे मुल्क को लेकर कैसे चला जाए। ये तो बस मुसलमानों के बड़े अकाबिरीन के जहन थे। उन्होंने ऐसे खवानीन बनाए कि हजारों मजहब रहते हुए, हजारों मिजाज के लोग रहते हुए एक साथ प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर मुल्क के अंदर जिंदगी गुजारे। ऐसा कानून उन्होंने बनाकर पेश किया। तो वो कानून बनाने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। और यही जनवरी की 26 तारीख थी जिसमें उस कानून को पास किया गया कि आइंदा से हमारे इस मुल्क में हर मजहब वाले को उसके मजहब पर अमल करने की और अपने मजहब की तबलीग करने की मुकम्मल आजादी है। कोई किसी को रोक नहीं सकता कि तुम इस्लाम की तबलीग क्यों कर रहे हो, तुम ईसाई की तबलीग क्यों कर रहे हो, तुम इसकी तबलीग क्यों कर रहे हो। किसी को मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। रूल्स के दायरे में रहकर अपने मजहब की वो जो है दावत दे सकता है। अगर कोई दूसरा मजहब कबूल करना चाहे तो कानून के अंदर कानूनी कार्रवाई पूरी करके दूसरा मजहब भी कबूल कर सकता है। ये आजादी दी। और हर मजहब वाले के लिए कुछ अलग अलग पर्सनल लॉ भी दिए गए। इनके मजहब के कुछ अलग पर्सनल लॉ है। इनके यहां मर जाए तो उसकी मीरास इनके नबी ने जैसे बताई है मुसलमान वैसे ही तकसीम करेंगे।
ہندوؤں کے پاس الگ ہے، کرسچنوں کے پاس الگ ہے، ان کے مذہب کے حساب سے پرسنل لا بنائے گئے۔ مذہب کے اعتبار سے مکمل آزادی، زبان کے اعتبار سے مکمل آزادی، سب لوگوں کو عمل کرنے کی اپنے اپنے مذہب پر اجازت ہے، لیکن حکومت کا کوئی خاص مذہب نہیں ہوگا۔ حکومت کسی ایک مذہب کو فالو نہیں ہوگی، کسی مذہب کے کاموں کے اندر حکومت دخل نہیں دے گی۔ یہ قانون بنایا تھا تاکہ ملک کے اندر امن رہے، پیار محبت رکھے۔ اسی لیے 26 جنوری کے اوپر ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کے قانون کیا ہے، اور آج ملک کے اندر اتنا انتشار کیوں ہے، اتنی پھوٹ کیوں ہے، بد امنی کیوں ہے، لڑائی جھگڑے کیوں ہیں، اسٹرائک کیوں ہو رہے ہیں، بار بار بند کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا ملک کے اندر جو قوانین بنائے گئے ہیں ان قوانین کے خلاف حکومت کا عمل ہو رہا ہے۔ ان قوانین کے خلاف حکومت جب چلتی ہے تو ملک کے اندر بد امنی آ جاتی ہے۔ تو آج کے دن ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اور جب یہ دن اور 15 اگست کا دن یاد آئے تو ان دنوں میں خاص طور پر اس ملک کے لیے جو قربانیاں دیے ہیں ان کا نام لے کر یا کم از کم چھوٹی سی دعا تو کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے جو قربانیاں دی وہ یہی سمجھ کر دی، یہی سمجھ کر وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے۔ اگر آج ہم مر گئے، آج ہم اگر قربانیاں دے دیے تو آنے والی نسل اسلام پر اس ملک کے اندر باقی رہ سکتی ہے۔ وہ قربانی نہیں دیتے تو آج میں اور آپ مسلمان بن کر رہنا یہاں پر مشکل تھا، ایسے حالات پیش آ جاتے۔ تو آج کے اس دن میں اور 15 اگست کے موقع پر خاص طور پر ان کو قومی عیدیں کہتے ہیں۔ ایک تو ہماری 2 عیدیں ہیں، ان 2 عیدوں پر تو ہم خوشیاں مناتے ہی ہیں۔ ان 2 قومی عیدوں کے اندر بھی ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ آج ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا۔ تو آج کے اس دن کچھ نہ کچھ ان کے لیے ایصال ثواب کر کے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جو آج کیا بھی گیا، دعا بھی کی گئی ان شہیدان وطن کے لیے۔ اللہ سب کے قربانیوں کو بے حد قبول فرمائے۔ آگے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نصیحتیں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے تھے، اللہ کے نبی نصیحت ان کو کر رہے تھے۔ تو چند نصیحتیں کرنے کے بعد حضرت ابوذر نے مزید درخواست کی، اللہ کے رسول اور کچھ نصیحت فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سل خرابتک وَإِن قَطَعُوا، رشتوں کو جوڑو اگرچہ تمہارے رشتہ دار رشتے کو توڑ دے۔ اگر وہ توڑ دے لیکن پھر بھی تم کیا کرو، رشتے کو جوڑو۔ یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے۔ اور خود حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرا نام رحمان ہے، را ہا میم نون، 4 الفاظ رحمان میں آتے ہیں۔ اور رشتہ داری کو بھی عربی میں رحیم کہتے ہیں، را ہا میم۔ اللہ کا نام جو رحمان ہے اس میں سے 4 حرف میں سے 3 حرف اس میں آتے ہیں رشتہ داری میں، رحیم میں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا نام رحمان ہے اور رشتہ داری میرے نام کے ساتھ جڑ کر ہے۔ جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا، جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اپنی رحمت سے اسے کاٹ دوں گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک صفت بتائی کہ منافقین رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں اور ایمان والے رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رشتے ناتے جوڑے۔
رشتوں کو نہ توڑے. رشتوں کو توڑنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لینے کی طرح ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ غالباً عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کہ بھائی اس مجمع کے اندر جو رشتے توڑتا ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. تو ایک صحابی آخر سے اٹھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور پوچھا میرے کہنے پر صرف تم ایک آدمی اٹھے, کہاں گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے میرا اپنی خالہ کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا تھا. آپ کی بات سن کر میں اپنے خالہ کے پاس گیا تو میری خالہ نے پوچھا تم تو میرے سے بات چیت کاٹ لیے تھے, رشتہ ٹوٹ گیا تھا, تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں اپنی خالہ کو آپ کا پیغام پہنچایا تو میری خالہ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی, میں نے ان کے لیے دعا کی اور رشتے کو ہم نے جوڑ لیا, صلح صفائی کر کے واپس آ گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے بہت اچھا کیا, اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نہیں برساتے جس میں کوئی رشتے ناتے توڑنے والا ہو. آج ہم لوگ غور کر کے دیکھیں, ہم میں ہر 10 آدمی میں 8 آدمی ایسے ملیں گے جو دیندار بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, بظاہر دین کی محنتیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ بھی ان کو دیندار سمجھتے ہیں, لیکن معمولی باتوں سے رشتے ناتے توڑے ہوئے. برسوں سے بھائی کا رشتہ ٹوٹا ہے, بہن کا رشتہ ٹوٹا ہے, ماموں کا, خالہ کا, چچا کا, بھانجے کا, بھتیجے کا, یہ سب خون کے رشتے ہیں. ایسے رشتوں کے ساتھ برسوں سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ سسرال کا رشتہ, ساس اور سسرا, یہ بھی ماں باپ کے حکم میں ہے, ان سے بھی کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی قطع رحمی میں داخل ہے. ایسے آدمی کی نماز, ایسے آدمی کی عبادتیں, ایسے آدمی کی دعائیں تک قبول نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ابھی رجب کا مہینہ ہے, آئندہ شعبان کی رات آ رہی ہے, شعبان جیسے رات میں بھی ایسے لوگوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی, توبہ تک قبول نہیں ہوتی. بڑے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے یہ. اس لیے چاہے ہمارا رشتہ دار ہمارے جانے سے ناراض ہو یا راضی ہو, ہم سے بات کرے یا نہ کرے, لیکن ہم تو رشتہ توڑنے میں پہل نہ کریں. وہ توڑ دے ٹھیک ہے, اس کی مرضی, وہ جواب دے دے گا. اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر کو یہی نصیحت کی, ذل قرابتک, رشتے کو جوڑو, وَإِنْ قَطَعُوا, اگرچہ تمہارے رشتے دار رشتے کو توڑ رہے ہو, توڑے تو وہ توڑیں گے لیکن تم تو جوڑنے کی فکر کرو. تم جاؤ, سلام کرو, مصافحہ کرو, اور جو ہے کوئی کچھ ہدیہ دو, اور بار بار جا کر ملنے کی کوشش کرو, رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرو. اس کے باوجود بھی وہ توڑ رہے ہو تو وہ جانے, لیکن ہم تو جوڑنے کی کوشش کریں. ایک نصیحت تو یہ اللہ کے رسول نے کی, اور ایک نصیحت کی لِيَحْجِزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ. اس کا مطلب ہے تمہارے عیوب دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے سے روک دے. یعنی تمہارے اندر خود بہت سارے عیب ہیں, تم کو اپنے عیب دور کر لینے کی فکر نہیں ہے, ہمیشہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہو. فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے. بھائی اپنے کو تو دیکھو کہ اپنے اندر کیا عیب ہے, میں کتنا دودھ کا دھلا ہوا ہوں, وہ تو دیکھنا چاہیے. دوسروں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جو دوسروں کے عیبوں کو کھولتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو کھولتے. اس لیے
ہم لوگوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارے اتنے عیب ہیں. ہمارے اس ہندوستان کے سب سے آخری بادشاہ شاہ ظفر، جن کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون کے اندر ملک سے باہر کر دیا، وہیں پر ان کا انتقال ہوا. وہ بادشاہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان کی ایک کتاب بھی ہے ان کے اشعار کی. تو انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے. وہ کہتے ہیں، تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو برائی پر اپنی جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے اندر کیا عیب ہے تو میں تو ان کے عیب تلاش کر رہا تھا، لیکن جب میرے عیبوں پر میری نظر پڑی تو میری نگاہ میں کوئی آدمی برا نظر نہیں آیا. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اسی بات کو ایک چھوٹے سے جملوں نے انہوں نے کہا. وہ کہتے ہیں، بہت بری بات ہے کہ کوئی جزامی کسی زکامی کو دیکھ کر ہنسے. کوئی جزامی زکامی کو دیکھ کر ہنسے. جزام کہتے ہیں ایک بیماری، جسم کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، جسم کا گوشت گرنے لگ جاتا ہے، انگلیاں جھڑ جاتے ہیں، ناک جھڑ جاتی ہے، جسم کا گوشت جو ہے ٹکڑے ٹکڑے جھڑ جاتا ہے، اسے جزام کی بیماری کہتے ہیں. اور زکام کہتے ہیں سردی کی بیماری کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جزام کی بیماری میں مبتلا ہے، کتنی بڑی بیماری، اور سامنے والے کو سردی لگی ہے، کھانسی لگی ہے، اس کی بیماری کو دیکھ کر یہ ہنس رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ دیکھو کیسے بیماری لگی. ارے بابا تو اپنی بیماری کی فکر کر، اس کی تو معمولی بیماری ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن تو جس بیماری کے اندر مبتلا ہے تیرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے نکل کر ختم کر دے گا. تو ایسے ہی ہمارے اندر ہزاروں عیب ہیں، ہمیں اپنے عیب دور کرنے کی فکر نہیں ہے، لیکن سارے جہاں کا درد ہمارے اندر ہے. سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر. پوری دنیا کی خبر ہے لیکن اپنی کیا حالت ہے اپنے کو پتہ نہیں. اسی لیے فرمایا کہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑ. دوسروں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑ. اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے. آئینہ ہے نا، ہم لوگ چہرہ دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے آئینک کی مثال دی. محدثین لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے آئینک کی مثال اس لیے دی، آئینک کے اندر 4 باتیں ہیں، وہ 4 باتیں ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کیا باتیں ہیں آئینک کے اندر؟ ایک تو جب آئینک کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو چیز ہے وہ آئینک بتا دیتا ہے. جیسا آدمی کھڑتا ہے آدمی میں جو ہے وہ بتا دیتا ہے. اور دوسری بات، جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے. مثلا چھوٹی سی کالک لگی ہے تو اس کو بڑھا کر نہیں بتاتا. کالک لگی ہے تو کالک ہے بتا دیتا ہے، جتنی لگی ہے وہ بتا دیتا ہے، جہاں لگی ہے وہ بھی بتا دیتا ہے. اور تیسری بات، وہی عیب پھر دوسرے کو نہیں بتاتا. جو ہے وہ بتا دیتا ہے، جتنا ہے اتنا بتا دیتا ہے، اور وہ بات دوسرے کو نہیں بتاتا اور اس پہ بڑا چڑھا کر بھی نہیں بتاتا. یہ 4 خوبیاں آئینک کے اندر ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آئینک سے تشبیہ اسی لیے دی ہے کہ یہ 4 صفات ہم مسلمان بھی اپنے اندر پیدا کریں. ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے. اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی برائی ہے تو الگ تنہائی میں بلا لے جا کر، بھائی بہت عاجزی کے ساتھ موقع محل دیکھ کر آپ کے اندر یہ کمی ہے، اگر دور کر لیں گے تو اچھا ہوگا. پیار محبت سے نصیحت کریں، مان لیا ٹھیک ہے، اور اس کے حق میں دعا بھی کرتے رہے. بس اب اس کو اچھالتے رہیں گے تو کیا ملے گا؟ اس کو بدنام کرتے رہیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ ہمارے عیبوں کو کھول کر ہم ہی رسوا کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا حضرت عمر کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا رات میں
گشت کرتے تھے، اپنے شہر کا جائزہ لیتے تھے، مدینے میں پھر کر دیکھتے تھے کیا حالات ہیں رات کے وقت میں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر گشت کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو دیکھا دور سے ایک گھر میں کچھ ناچنے گانے کی آواز آئی اور وہاں کچھ چراغ جل رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم یہیں پر رہو، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے۔ تو گئے اور جا کر پیچھے کے دروازے سے کود کر گئے اندر کود کر تحقیق کرنے کے لیے۔ وہ بادشاہ تھے، امیر المؤمنین تھے، اگر ایسا کام کرتے تو ان کے لیے جائز بھی ہے۔ اب وہ دروازے سے کود کر اندر گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی شراب کے نشے میں ہے اور باندی جو ہے ناچ رہی ہے، اس کے ناچ کو دیکھنے میں اتنا مگن ہے کہ حضرت عمر بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اسے پتا ہی نہیں، دروازہ بند ہے اور مزہ لے رہا ہے، باندی ناچ رہی ہے اور یہ شراب پی رہا ہے۔ مدینہ منورہ جیسے شہر میں شراب پینا کتنا بڑا گناہ، اور بوڑھا آدمی اور ایک باندی کا ناچ گانا دیکھنا کتنا بڑا گناہ۔ بہت مزے میں تھا بوڑھا آدمی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے آواز سے کہا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک آدمی مرنے کے قریب ہے، اپنے پیروں کو قبر میں لٹکا دیا اور اس کی یہ حالت۔ جب آواز سنی تو اس بوڑھے کی نگاہ حضرت عمر پر پڑی، اب پڑتی ہے، گھبراہٹ کے مارے شراب کا نشہ ہی ختم ہو گیا، ڈر کانپنے لگا۔ حضرت عمر بہت غصے میں، آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی اور پکڑ کر سزا دینے والے تھے تو وہ بوڑھا کہنے لگا، حضرت عمر امیر المؤمنین، مجھے مارنے میں جلدی مت کیجیے، میں نے غلطی کی ہے، یقیناً میں مانتا ہوں، لیکن آپ نے بھی غلطی کی ہے، آپ بھی غلط کام کیے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، میں نے کیا غلط کام کیا؟ کہا کہ قرآن کا حکم ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں اس کے سامنے دروازے سے آؤ، مگر آپ نے ایک حکم تو یہ کیا کہ دروازے کے پیچھے کے گھر سے توڑ کر آئے، اور دوسرا شریعت کا حکم یہ ہے کہ گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، سلام کر کے اجازت لے کر جاؤ۔ آپ نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرائی، اجازت کے بغیر میرے گھر میں آئے۔ جیسے ہی یہ دو باتیں کہی، حضرت عمر جو ہے اپنی دستی منہ کے اندر دبائی اور کہا، اے عمر، اللہ اگر تیری بخشش نہیں کیا تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ تجھے تو لوگوں کے عیب دکھائی دے رہے ہیں اور تجھے تیری غلطی نظر نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے نکل گئے، وہاں سے سیدھا آ گئے اور اپنے آپ پر افسوس کر رہے تھے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے خود میں غلط کام کر بیٹھا۔ اب آ گئے، آنے کے بعد یہ جو بوڑھا آدمی تھا رات میں تو شراب پیتا تھا چھپے چھپے، دن میں حضرت عمر کی مجلس میں جاتا تھا۔ حضرت عمر جب بیان کرتے تو مجلس میں جا کر بیٹھتا تھا، لیکن اب یہ بوڑھا ڈرنے لگا، اب میں صبح مجلس میں گیا تو پھر میری خیر نہیں رہے گی، سب کے سامنے پٹائی ہوگی، شراب پینے کا گناہ 80 کوڑے، اب 80 کوڑے میں تو میں 10 کوڑے میں مر جاؤں گا۔ اس لیے ڈر کے مارے حضرت عمر کی مجلس کو جانا چھوڑ دی۔ ایک دن، 2 دن، 10، 15، کئی مہینے گزر گئے لیکن مجلس میں نہیں گئے۔ کئی دنوں کے بعد وہ سمجھ گئے کہ چلو حضرت عمر نے کسی کو بھیجا بھی نہیں، شاید بھول گئے ہوں گے۔ اس خیال سے کئی مہینوں کے بعد آئے، حضرت عمر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ بھی تھے، پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، ان کو بلایا، ان صاحب کو۔ اب وہ آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ قریب آؤ۔ اب وہ ڈرنے لگے کہ شاید ابھی بھی حضرت عمر کو یاد ہے، پتہ نہیں کیا سزا دیں گے۔ بہت قریب بلایا، بلا کر حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا کان میرے منہ کے قریب کرو۔ تو وہ جھک گئے۔ تو اس بوڑھے آدمی سے حضرت عمر نے کہا، اس رات میں جو قصہ ہوا تھا، جو کچھ میں نے دیکھا تھا، اللہ گواہ ہے،
کہ آج تک میں نے کبھی کسی کو بیان نہیں کیا. میرے ساتھ عبداللہ ابن مسعود بھی باہر کھڑے تھے, ان کو بھی میں نے بتایا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, تسلی دے رہے تھے کہ تم مطمئن رہو, ڈرو مت, اطمینان سے مجلس میں آیا کرو, تسلی دی. تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ اپنا کان میرے منہ کے قریب کیجئے. تو حضرت عمر جھکے تو یہ کان میں جا کر کہنے لگے, امیر المؤمنین بس آپ جو دیکھ کر گھر سے نکلے تھے وہی آخری رات ہے, آج تک میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, آج تک کبھی میں نے وہ گناہ کا کام نہیں کیا. تو حضرت عمر زور سے اللہ اکبر کہنے لگے. اب یہ سارا مجمع پریشان, بھی کیا ہو گیا ان کو, کہ کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھا ہے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا حضرت عمر نے اس کے کان میں کیا کہا, انہوں نے ان کے کان میں کیا کہا, اور کیوں تکبیر پڑی گئی, کیسے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہماری حالت کیا ہے اللہ کی پناہ, کسی کے اندر کوئی عیب دکھ گیا تو سمجھتے ہیں کہ میں تو جبرائیل ہوں, میں تو کوئی عیب نہیں ہے, آپ سارے محلے میں اسے بدنام کرو, اس کے عیبوں کو اچھالتے رہو. تو اللہ کے رسول نے یہی نصیحت کی, تمہارے عیوب دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے سے روک دے. یعنی دوسروں کے عیب, اپنے اندر بھی عیب ہے, دوسروں کے اندر بھی عیب ہے, تو پہلے اپنی فکر کرو. اپنی جب فکر کریں گے تو جو آدمی سدھرا ہوا ہوگا اس کے باتوں سے, اس کی نصیحتوں سے دوسرے لوگ بھی سدھریں گے. خود تو نماز نہیں پڑھ رہا لیکن دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو, تو پھر کہاں سے بات اثر ہوگی. خود شراب پی رہا ہے, دوسرے کو جا کر کہتا ہے کہ شراب مت پیو, تو بات کے اندر کہاں سے تاثیر ہوگی. خود قرآن نہیں پڑھ رہا, دوسروں کو قرآن کی دعوت. اس لیے میرے عزیز دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چھوٹے چھوٹے پیاری پیاری نصیحتیں صحابہ کرام کو کی ہیں, جن باتوں پر عمل کر کے صحابہ کرام چاند سورج کی طرح چمک گئے. کیسی زندگیاں تھی حضرات صحابہ کرام کی, لیکن اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سن کر جب عمل کرنا شروع کر دیا, اللہ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. اگر ہم بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جیسے انقلاب ان کے اندر آیا وہی انقلاب ہمارے اندر بھی آ سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی سنی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.